वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम हीरोज ऑफ केपी के साथ मैं हूं आपकी मेजबान अनमोल शिराज। नाजरीन, आज हम लोग पहली दफा हीरोज ऑफ केपी में एक ऐसे टॉपिक को उठा रहे हैं कि जिसने खैबर पख्तूनख्वा के अंदर से बहुत हीरोज निकाले हैं, सूबे में से बहुत हीरोज निकाले हैं। रेडियो पाकिस्तान की इतनी रिच हिस्ट्री है, इतनी लेगेसीज यहाँ से निकली हैं, लेकिन एक सानहे के बाद हमने रेडियो पाकिस्तान के डाउनफॉल को देखा। लेकिन रेडियो पाकिस्तान का क्या किरदार है खैबर पख्तूनख्वा में, आज मुझे यहाँ रेडियो पाकिस्तान के 2 सीनियर प्रोड्यूसर्स और उनमें से एक पीआरओ भी हैं, वो भी हमें बताएंगे। मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद जमील बशीर और उनके साथ सरदार आजम खान आजम, जो कि हमें आज रेडियो पाकिस्तान की अहमियत, खैबर पख्तूनख्वा में इसका किरदार और यहाँ से निकली हुई लेगेसीज और लेजेंड्स के बारे में बताएंगे। आइए इनकी तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सर, आपसे शुरू करते हैं। रेडियो पाकिस्तान का आगाज कब हुआ पेशावर में और क्या किरदार था इसका? मूल 6 मार्च 1935 को यहाँ पे रेडियो जो है कायम हुआ, और उस वक़्त ये हिस्सा था ऑल इंडिया रेडियो का। जिस तरह आप जानते हैं कि उस वक़्त पार्टीशन से पहले की बात है। फिर 1947 में ये रेडियो पाकिस्तान था जिन्होंने अनाउंस किया पाकिस्तान के क़याम का, कि अब आप जो है आल पाकिस्तान सर्विसेज के नाम से था, कि आप वो सुन रहे हैं और ये आपको मुबारक हो, पाकिस्तान जो है वजूद में आ गया है। अच्छा, रेडियो पाकिस्तान जो है ना, ये एक तारीख़ है। तारीख़ इस हवाले से है कि ये एक वाहिद इदारा है जिसको हम मदर इंस्टीट्यूशन के नाम से जानते हैं। जितने भी चैनल्स अभी आप देखते हैं, जैसे पीटीवी को आप ले लें, सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन रेडियो पाकिस्तान ने इन सब आर्टिस्टों को पाला पोसा, और फिर इन्होंने जो है ना वो आर्टिस्ट जो है ना पाकिस्तान टेलीविज़न को हैंड ओवर किए। आप जितने भी लेजेंड्स देख ले जो पाकिस्तान टेलीविज़न में आपको नज़र आते हैं, जैसे कबीर ख़ान है, जिस तरह तलत हुसैन है, जिस तरीके से आप देखिए कि अहमद फराज है, जो राइटर्स है, जो आर्टिस्ट है, वो सारे जो है ना रेडियो पाकिस्तान ने पाकिस्तान टेलीविज़न को प्रोवाइड किए। और उसके बाद जो है ना जितने भी चैनल्स अभी आप देख रहे हैं, मैं आपकी तवज्जुह से कहना चाहूँगा, जैसे आप है आज हमारे साथ बैठी हुई है, यू आर द प्रोडक्ट ऑफ रेडियो। रेडियो के साथ आप इसी तरीके से जितनी भी चैनल्स देखें तो वहाँ पे हमारे स्टूडेंट्स आपको नज़र आएंगे, सीनियर्स नज़र आएंगे। तो ये है कि रेडियो जो है बेसिकली हिस्ट्री को क्या करता है कि उसको सेव करके आपके पास पहुँचा रहा है। वो कल्चर, वो फोक, वो ज़ुबानी जिसको आप किसी और चैनल पे, किसी और टीवी पे नहीं देख पाएंगे। रेडियो पाकिस्तान को सिर्फ ये सहरा उसके सर पे हैं कि उन्होंने न सिर्फ आपके कल्चर को प्रिजर्व किया, आपके लोकल टैलेंट को उन्होंने जो है ना उसको आगे हाईलाइट किया, बल्कि उसने किया कि आपकी पूरी चीज़ों को ट्रांसमिट किया जनरेशन टू जनरेशन। सही। सरदार आजम खान साहब, अगर मैं आपसे यही सवाल पूछूं, लेकिन क्योंकि हम आपको देखते हैं कि आप एक ऐसा दरख्त हैं कि फिर इससे शाखें निकली, और बहुत शाखें हैं जिनमें से शायद एक मैं भी हूँ, तो ऐसे कौन से आपने प्रोड्यूस किए, जैसे उन्हें प्रोडक्ट्स की बात की है, जो आज बहुत बहुत बड़ी जगहों पे बैठे हुए हैं, इसके साथ यहाँ से कौन सी लेजेंड्स निकली है? देखिए, लेजेंड्स की जब आप बात करते हैं ना, तो कबीर ख़ान जैसा एक लेजेंड, ख़ासकर फ़न अदाकारी का, फिर उसके बाद मुमताज़ अली शाह बादशाह जैसा एक बहुत बड़ा नाम, फिर माजबीन ग़ज़लबाश, किस्वर सुल्तान, यू नेम इट। बहुत से ऐसे हैं जो उनमें साजिंदे भी हैं बहुत से, और फ़नकार भी हैं, शायर हैं, उदबा हैं, मुहक़्क़ीक़ीन हैं, मुसन्निफ़ीन हैं। तो उनकी जो परवरिश थी उस वक्त, उनमें निखार पैदा करना वो रेडियो पाकिस्तान ने किया। यानी जैसे जमील भाई ने आपको बताया कि 1935 6 मार्च रेडियो पाकिस्तान या रेडियो पेशावर बनता है। फिर वही इदारा जहाँ से ऐलान होता है कि पाकिस्तान बनाने वालों पाकिस्तान मुबारक हो, तो वो पहला पैगाम देने वाला वो माइक्रोफोन जो था वो रेडियो पाकिस्तान पेशावर का था। यही ऐलान अब्दुल्ला जान मक़मूम जैसे बहुत सीनियर और एक मायनास ब्रॉडकास्टर ने पश्तो में किया। फिर आफ्ताब अहमद ने यही ऐलान उर्दू में किया। फिर आप ये देखिए कि यहाँ से एक तो ये था कि जो सीनियर उस वक्त मौजूद थे, लिखारी मौजूद थे, फ़न अदाकारी से वाबस्ता फ़नकार मौजूद थे, सिंगर मौजूद थे, उनको मौका दिया अपने फ़न को दूसरों तक पहुँचाने के लिए। कोई और प्लेटफार्म तो था नहीं।
لیکن ساتھ ہی ریڈیو پاکستان نے ایک اکیڈمی کا رول جو ہے وہ ادا کیا، ایک ایسا انسٹیٹیوشن جس نے نئے آنے والوں کو پالش بھی کیا. اب دیکھیں ہمارے پروگراموں کی اگر ترتیب دیکھیں، نوجوانوں کے لیے پروگرام ریڈیو پاکستان پشاور سے نشر ہوتے ہیں، پھر خواتین کے لیے پروگرام یہاں سے نشر ہوتے ہیں، پھر بچوں کے لیے پروگرام یہاں سے نشر ہوتے ہیں. یعنی مایون پروگرام جو ہے وہ کھوار یعنی چترالی بچوں کے لیے وہ پروگرام نشر ہوتا ہے، پشتوں میں باتور نشر ہوتا ہے، پھر اردو میں شاہین نشر ہوتا ہے. یہ وہ پلیٹ فارم تھا کہ یہاں پہ وہ بچے جن میں یہ گٹس تھے، جن میں یہ ٹیلنٹ تھا، وہ یہاں پہ آئے، لیکن یہاں کے پروڈیوسروں نے ان کو پالش کیا. پھر وہ آگے جا کے جب میڈیا تھوڑا پھیلا، اس میں پھیلاؤ آیا، تو ارتقاء کے ساتھ ساتھ ان کو دوسرے جو چینل تھے وہاں پہ موقع ملے. اور الحمدللہ آپ کسی بھی چینل پہ جائیں، اور چاہے وہ ٹی وی کا چینل ہو، ریڈیو کا چینل ہو، کوئی اخبار ہو، تو وہاں پہ آپ کو ضرور ریڈیو پاکستان سے وابستہ اچھے لوگ ملیں گے، بریلینٹ لوگ ملیں گے. ایگزیکٹلی. جمیل صاحب، خیبر پختونخوا کے ٹریڈیشن کلچر ہمارا بہت رچ ہے، اس میں ریڈیو پاکستان نے کیا کردار ادا کیا؟ ریڈیو پاکستان کے کردار کو آپ الفاظ میں نہیں سمجھ سکتے، کیونکہ ریڈیو کا جو کردار ہے یہ بہت وسیع ہے. وسیع ان ٹرمز میں ہے کہ جس طرح میں نے آپ سے پہلے کہا کہ کلچر کو جو ہے نا، جو آپ کی روایات ہے اس کو کیری آن کیا ہے ریڈیو پاکستان نے. سیکنڈ یہ کہ آپ کا جو فوک ہے اس کو کیری آن کیا ہے ریڈیو پاکستان نے. اس کے علاوہ جو آپ کا حجرہ سسٹم تھا، یہ آپ نے ہمارے بڑے سارے پروگرامز ہوتے جب ہم ان حجروں میں جاتے تھے، ان حجروں میں بیٹھ کے جو ہے نا ہم جو ہے ان کے جو بڑے ہوتے تھے ان کے ساتھ چیزیں ڈسکس کرتے تھے، ان کے چھوٹے جو ہوتے تھے ان ٹریڈیشنز پر بات کرتے تھے. تو آج اگر آپ دیکھتے تو حجرہ جو ہے یعنی ابھی اس لحاظ سے اتنا اس کی وائبل پوزیشن نہیں ہے. ہر جگہ پہ جو ہے نا وہ کافی حد تک جو ہے نا بتدریج ختم ہوتا گیا. لیکن ریڈیو پاکستان نے اس کو جو ہے 50-60 سال کیری آن کیا، اور انہوں نے پہنچائی یہ میسج کہ یہ جو مین انسٹیٹیوشنز ہے جو ہماری روایات کا ہے یہ ہم آپ تک ٹرانسفر کریں. سیکنڈ، فوک میوزک کی ہم بات کرتے ہیں. ابھی آپ دیکھتے ہیں کہ میوزک بدل گیا ہے کافی. اب ٹریک ریکارڈنگز ہوتی ہے، اس کے اوپر آپ اپنا آواز ڈب کرتے ہیں، اس کے علاوہ چیزیں. لیکن جو اس کو ہم پشتوں میں کہتے ہیں میدانی پروگرام، جہاں پہ ایک سنگر بیٹھ کے آواز لگاتا تھا اور وہ جا کے لوگوں تک پہنچانا. تو اگر آپ ریڈیو کے کریڈٹ پہ دیکھیں، جیسے احمد خان جیسے بڑے بڑے لیجنڈ پشتوں کے، خیال محمد صاحب جیسے، یہ نہ صرف یہ ڈسکوری ہے بلکہ کچھ ٹیلنٹ کو لایا گیا ہے، پھر یہاں سے ان کو پالش کیا گیا ہے. تیسرا میں آپ کو بات بتاؤں، جو سردار اعظم صاحب نے بتایا کہ ہم نے یہاں کے جو بچے تھے، جس طرح بچوں کی دنیا ایک پروگرام ہوتا ہے، ٹھیک ہے، پشاور میں شاہین کے نام سے ہے، دوسروں پہ بچوں کی دنیا سے مختلف اسٹیشن سے مختلف ناموں سے ہوتا ہے. میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں کہ میرے پاس ایک سیکٹری صاحب آئے، اس وقت سندھ کے جو ہے نا وہ پاپولیشن کے سیکٹری تھے. تو ان کے ساتھ ان کا جو ہے نا ایک نواسہ تھا. تو میں ان سے بات کر رہا تھا، میں نے کہا سر آپ بڑے پڑھے لکھے ہیں، آپ جو ہے نا یہ نواسہ جو ہے یہ آپ کا جو ہے بڑا وہ شارپ ہے، اچھی طریقے اسمارٹلی چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرتا ہے. تو کہتے ہیں کہ آئی واز آلسو اسٹوڈنٹ آف دس پروگرام. اور یہ لیگیسی ہے جو میں آپ کو کہتا ہوں ہم کیری آن کرتے ہیں، ہم جنریشنز تک ان کو لے کر جا رہے ہیں. اب نانا یا دادا اور اس کا پوتا یا نواسا اس کو وہ لے کر آ رہا ہے اس پروگرام میں. اب گیپ کو دیکھیے، دیٹ واز اے تھرڈ جنریشن. اب اس لیے میں کہتا ہوں کہ ریڈیو کے رول کو آپ سمجھ نہیں سکتے. سیکنڈ یہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ ریڈیو جو ہے نا، جس طرح میں نے لینگویج کی بات کی، جس طرح میں نے کلچر کی بات کی، جس طرح میں نے فوک کی بات کی، اچھا پختون ولی کو بھی ساتھ لے کر گیا ہے، بٹ ان اے پیرالل ان کے ساتھ ان چیزوں کو آئیڈینٹیفائی کیا کہ کون سی پختون ولی ہے کون سی نہیں ہے. ان چیزوں کو آٹو ریکٹیفائی کرنے کی بھی کوشش کی، غیرت کو آئیڈینٹیفائی کیا، لیکن ساتھ ہی بتایا کہ غیرت ان چیزوں میں نہیں، ایجوکیشن میں آپ چلے جائے آگے، آپ جو ہے کمپٹیشن میں چلے جائے. اب آپ دیکھیے کہ میں ایک ورڈ میں اس کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں کہ جہاں پہ بھی ساری آوازیں بند ہو جاتی ہے نا، اور کوئی آواز آپ کو کہیں سے سنائی نہیں دیتی، تو آپ کو ریڈیو سنائی دیتا ہے. میں ہمیشہ اپنے دوستوں سے کہتے ہیں جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ریڈیو کون سنتا ہے، آپ یقین کریں جب بھی ڈیزاسٹر آئے تو ریڈیو کے سوا اور کوئی کچھ نہیں سنتا. تو ریڈیو کا رول بہت 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 بڑا رول ہے اس کا. سردار اعظم صاحب، جیسے کہ انہوں نے یہ بات کی اویئرنیس کے متعلق، تو یہ اویئرنیس تو ہم دیہی علاقوں میں بھی دیکھ رہے تھے کہ قبائل جو ہیں وہ نکل کے آگے آئیں، ایجوکیشن ان میں آئیں.
ریڈیو پاکستان کی فریکوینسی آل اوور پاکستان ہے, اور پھر اگر ہم خیبر پختونخوا کی بات کریں تو ہمیشہ لوگوں کے اوپر یہ تعصب آتا ہے کہ بڑی کنزرویٹو سوسائٹی ہوگی. ریڈیو پاکستان نے سوچ کو کس طریقے سے بدلا؟ دیکھیں, ہمارے پاس ریڈیو میں مختلف فارمیٹس ہیں جس میں ہم پروگرامرز کام کرتے ہیں. اس میں ہمارے پاس فیچرز ہیں, ڈاکومنٹریز ہیں, ڈرامہ ہے. بہت اسٹرانگ جو ہمارا ایک فارمیٹ ہے جو میسیج پہنچانے کے حوالے سے, وہ ہمارا ڈرامہ ہے. پھر ہماری کمپیئرنگ کے جو مختلف ٹاپکس ہیں وہ ہیں. لیکن ہمارا ہر پروگرام جو ہے وہ ٹاپیکلٹی پہ منحصر ہوتا ہے. ہم ایسے ہی اٹھ کے کوئی انٹرٹینمنٹ پروگرام نہیں کرتے. اگر ہم نے انٹرٹینمنٹ دینا بھی ہے تو وہ انفوٹینمنٹ دیں گے, انٹرٹینمنٹ وتھ انفارمیشن دیں گے. یہ کہنے کی جسارت کروں گا کہ یہ ایک عمارت ایسا نہیں ہے جو سیمنٹ سے اور بلاک سے بنا ہوا ہے. یہ قومی اثاثہ ہے, یہ ایک اکیڈمی ہے, اور اکیڈمی کا رول ریڈیو پاکستان نے شروع سے اب تک ادا کیا ہے. دیکھیں, جب ہم بات کرتے ہیں اس پوری عمارت کی یا اس اسٹرکچر کی, تو اس میں 3 پلرس ہیں. پہلا ہے وہ ہے ایجوکیشن, پھر ہے انفارمیشن, پھر ہے انٹرٹینمنٹ. جدید نشریات میں جب ہم بات کرتے ہیں تو پھر وہ انفوٹینمنٹ کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں. تو ہر ایک سیگمنٹ تک ہم نے پیغام بھی پہنچایا, تعلیم, شعور و آگاہی بھی دینے کی کوشش کی, اور ہر سیگمنٹ کو ہم نے یہ بتایا کہ آپ کی ایک اہمیت ہے اس معاشرے میں. فرد واحد جو ہے وہ قوم کی اکائی ہے. جب آپ اس کو ٹھیک کریں گے تو پوری قوم ٹھیک ہو جائے گی. ہر ایک بندے کو ہم نے ٹھیک کرنے جب کریں گے تو پھر پوری قوم ٹھیک ہوگی. لیکن میسیج ہمارا سب کے لیے ہوتا ہے. یعنی یہاں پہ صاحبان ایک پروگرام نشر ہوتا ہے جو ہمارے سینئر سٹیزن کے لیے نشر ہوتا ہے, جیسے کہ میں نے بچوں کے پروگرام کا ذکر کیا, نوجوانوں کے پروگرام کا ذکر کیا, خواتین کے پروگرام کا ذکر کیا, کرنٹ افیئر کا ذکر کیا, اور اس کے ساتھ ساتھ انٹرٹینمنٹ کے حوالے سے بھی میں نے ڈس جوکی پروگرامز یہاں سے نشر ہوتے ہیں. تو آپ یہ دیکھیے کہ ہم ہر ایک سیگمنٹ کے لیے پروگرام کرتے ہیں, اور ہماری کوشش یہی ہوتی ہے جب وہ ہمارے پروگرام سے اٹھیں یا پروگرام ہمارا سننے کے بعد ریڈیو سیٹ وہ بند کریں تو کچھ وہ سیکھ چکے ہوں, کچھ انہوں نے ہم سے لیا ہو, اور یہی ہماری کوشش ہوتی ہے. اسی بیس پہ ہم جو ہے پروگرام کرتے ہیں. نہ صرف جنرل انفارمیشن دیتے ہیں بلکہ ہم انہیں بتاتے ہیں کہ پاکستان جو ہے یہ ایک ایسا ملک ہے جس میں ہم رہتے ہیں, تو پھر اس میں رہنے کے وہ تقاضے کیا کیا ہیں, ایک حب الوطنی کے تقاضے کیا کیا ہیں, بحیثیت ایک پاکستانی ہمارے کیا فرائض ہیں. یہ تو سب پوچھ رہے ہوتے ہیں نا کہ ہاں ریاست کے کیا فرائض ہیں, لیکن ہم یہ بھی بتا رہے ہوتے ہیں کہ بحیثیت شہری آپ کے کیا فرائض ہیں. یہ ریاست جو ہے, جیسے شروع میں نے بات کی کہ قوم جو ہے وہ ایک فرد جو اس کا اکائی ہے اس سے بنتا ہے. تو یہ کوشش ریڈیو پاکستان جب سے بنا ہے کر رہا ہے, اور الحمدللہ اس کے بہت اچھے رزلٹ آتے ہیں. جمیل صاحب, آخر میں آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے ہیروز آف کے پی کے پلیٹ فارم سے نوجوان نسل کو, خصوصاً خیبر پختونخوا کے ان لوگوں کو جو کہ لوگوں کی باتوں میں آ کے اپنی قومی احساسات کو نقصان پہنچاتے ہیں؟ میں اتنا کہنا چاہوں گا آپ کی وساطت سے کہ یہ جو ہے نا, یہ جو ہمارا مذہب ہے, اس میں ایک بڑی خوبصورت بات ہے کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو رب نے بالکل کلیئر بنا دیا ہے. آپ کو یہ بتا دیا ہے کہ سچائی کا راستہ کون سا ہے اور باطل کا راستہ کون سا ہے. میں اس دن بڑا حیران ہوا تھا کہ جب میں نے اس تاریخی عمارت کو, کیونکہ یہ میرا گھر ہے, جب اس کو جلتا ہوا دیکھا, پھر جب نیکسٹ ڈے میں آیا تو اس کی جب بالکل حالت عجیب تھی, تو لٹرلی میری آنکھوں میں آنسو تھے. کیونکہ یہ جو ہے نا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک تاریخ ہے, یہ کے پی کی تاریخ ہے, یہ اس ملک کی تاریخ ہے. ہم نے جتنی بھی, میں اکثر جو ہے کچھ انٹرویوز تھے تو میں نے اس میں کہا تھا کہ ہم اپنے اسلاف کی جو روایات تھے ان ساری چیزوں کو ہم محفوظ کر کے رکھتے ہیں. نیشنز جو ہے نا اس پہ بلینز روپیز خرچ کرتی ہے تاکہ وہ ٹرانسمٹ ہو دوسرے جنریشن کے لیے. یہ بدنصیبی ہے ہماری کہ کچھ کم فہم, میں ان کو کہوں گا, لفظ یہی یوز کروں گا, کہ کچھ کم فہم لوگوں نے وہ کردار ادا کیا جس نے اس اثاثے کو ایک بہت بڑا نقصان پہنچایا. اچھا, اس سے ہٹ کے اگر میں بات کروں تو اپنے گھر کو کون جلائے گا؟ ہمارے پاس دنیا میں جو مروجہ طریقے احتجاج کے, ہر ڈیموکریٹک سوسائٹی میں آپ احتجاج بھی کریں, آپ جائیں, لوگوں کو بتائیں, لیکن اس کے کچھ نامز ہوتے ہیں. اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ جائیں, آپ ساری دنیا میں دیکھیں جتنے ڈیموکریٹ لوگ جاتے ہیں,
ملینز کی تعداد میں جاتے ہیں. وہ اپنے سلوگنز اٹھاتے ہیں, آواز لگاتے ہیں, روڈز پر جاتے ہیں, اور ہمیشہ جو ہے اس سوسائٹی کو ریڈیو پاکستان کے مائک نے یہی سکھایا کہ آپ پروٹیسٹ کریں لیکن پیسفل, نہ کہ آپ جو ہے نا اپنی چیزوں کو نقصان پہنچائے, کیونکہ ریڈیو پاکستان یا پاکستان آرمی یہ کسی اور کی نہیں ہے, یہ اسی عوام کے ادارے ہیں, انہی کے پیسوں سے یہ چل رہے تھے, یہ نیشنل ٹیکس سے ہی چلتے ہیں, اور اس کو نقصان پہنچا کر نہ صرف پاکستان کی ریاست کو نہیں اپنی ذات کو بھی نقصان پہنچا رہے ہیں. صحیح. سردار اعظم صاحب, اگر میں آپ سے بھی یہی سوال کروں کہ آپ آخر میں کیا پیغام دینا چاہیں گے اس نسل کو جو کہ کچھ سوچے سمجھے بغیر ہی جذبات میں آ جاتی ہے, اور اپنے ان اثاثہ جات کو جنہوں نے ہمیں بلڈ کیا ہے, جو ہماری پہچان ہے, ان کو نقصان پہنچا دیتی ہے؟ دیکھیں, جذبہ جو ہے قوم کے آگے بڑھنے کے لیے ضروری ہوتا ہے, اگر اس جذبے کو آپ مثبت ڈگر پہ ڈال دیں. اس کو اگر آپ نیگیٹیولی جذبہ اور جنون کو استعمال کریں تو پھر اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں. بات یہ ہے کہ اگر آپ جا کے کسی بھی, مثال کے طور پہ شہداء کے مونومنٹس ہیں, ان کو آپ توڑتے ہیں, تو جو ایک ہمارا نوجوان ہاتھ میں G3 لیے ہوئے ہے, شولڈر پہ پاک آرمی کا جو انسگنیا لگائے ہوئے, سینے پہ پاکستان کا جھنڈا سجائے ہوئے, ایک آپ یہ کہیں کہ شیردلانہ طور پہ وہ کھڑا ہے اور میرے بارڈر کا تحفظ کر رہا ہے, تو ذرا سوچیے اس کے دل پہ کیا گزرے گی. پھر ان پیرنٹس کے دل پہ کیا گزرے گی جنہوں نے اپنے بچے جو ہیں پاک آرمی کو دیے ہیں ملک کی حفاظت کے لیے. بغیر سوچے سمجھے آپ ایک رو میں بہتے جائیں گے تو اس قسم کے ہی واقعات ہوں گے. خدا را میرے نوجوانان نے وطن سے گزارش ہے کہ یہ ملک ہمارا ہے, یہ اثاثہ جات ہمارے ہیں, اور حیران ہونے کی بات یہ ہے کہ اپنے اس اداروں کو, اگر آپ یہ کہتے ہو کہ میرے ٹیکس کے پیسوں سے بنے ہیں, تو اپنے پیسے کو کوئی اہل علم, اہل شعور بندہ جلاتا ہے؟ یہ تو جہالت ہے. شور شرابے میں کسی کو کان پڑی آپ کی آواز نہیں سنائی دینی. اور دوسری بات یہ ہے کہ وطن ہے تو ہم ہیں, اور اس وطن کا دفاع جو ہے وہ ہمارے پاک آرمی کے ذمہ ہے. تو بہت ہی زیادہ افسوس ہے, اور آخر میں یہی کہنا چاہوں گا, ایک دعا کرنا چاہوں گا پورے وطن عزیز کے لیے کہ خدا کرے کہ میرے عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو, جہاں جو پھول کھلے وہ کھلا رہے برسوں, یہاں خزاں کو گزرنے کی بھی مجال نہ ہو. بہت بہت شکریہ, بہت شکریہ آپ دونوں کا کہ آپ نے وائس آف کے پی کو, ہمیں آپ نے یہ ٹائم دیا کہ ہم ریڈیو پاکستان کی اتنی ڈیپ اور رچ ہسٹری کو اپنے ناظرین کو دکھا سکیں. ناظرین, جیسے کہ ہمارا ہیروز آف کے پی کا ہمیشہ سے یہی رہا ہے کہ ہم لوگوں نے نیگیٹو چیز کو کاؤنٹر کر کے ہمیشہ پازیٹیو ایسپیکٹ دکھایا خیبر پختونخوا کا. اگر ایک طرف ایکسٹریمزم کو ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے تو دوسری طرف خیبر پختونخوا میں سے ریڈیو پاکستان جیسا ادارہ جس نے پاکستان بننے میں بنیادی کردار اپنا ادا کیا ہے. پھر اس کے بعد یہاں اگر ہم ہیروز آف خیبر پختونخوا یعنی ہیروز آف کے پی کی بات کرتے ہیں تو یہاں سے بیشتر ایسے ہیروز نکلے جو کہ ہم آلریڈی ان کو نشر کر بھی چکے ہیں اپنے پروگرام میں بھی. اسی کے ساتھ اپنی میزبان انمول شراز کو دیجیے اجازت ایک اور پروگرام کے ساتھ. اللہ حافظ.